सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल लंबी जंग खत्म हुई। अमेरिका ने डेडलाइन दी थी सितंबर 11 तक की कि वहां से वो अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेंगे। फिर इस तारीख को अगस्त 31 पर लेकर जाया गया, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि तारीख तालिबान देंगे अमेरिका जैसी सुपर पावर को। आज जिस तरह की सूरत हाल है अफगानिस्तान में, तालिबान का हम कह सकते हैं अफगानिस्तान पर मुकम्मल कब्जा हो गया है। अशरफ गनी साहब जो कि प्रेसिडेंट थे वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं, और इस वक्त अगर कोई ऐसी जगह है जहां तालिबान का कब्जा नहीं है तो वो है काबुल का एयरपोर्ट। वहां से इवैक्यूएशंस जारी हैं, जितने भी डिप्लोमेट्स हैं खुसूसन वेस्टर्न कंट्रीज के, उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। और काबुल एयरपोर्ट से जो इमेजेस जो वीडियोस हमें दिखाई दे रहे हैं वो बेहद खौफनाक हैं, दिल दहला देने वाले हैं, और मैं तो यूं कहूंगा कि आंखों में आंसू ला देने वाले हैं। जिस तरह से गरीब बेसहारा लोग जो अब तालिबान के निशाने पर हैं वो भी अपनी जान छुड़ाकर भागना चाहते हैं, लेकिन वेस्टर्न ममालिक सबसे पहले उनकी जो प्रायोरिटी है अपने लोगों को बाहर निकालने की है। हम सब ने पिछले कुछ घंटों में देखा कि किस तरह से इवैक्यूएशंस जारी हैं, और यूएस एयरफोर्स का C-17 प्लेन के ऊपर लोग क्लिंच कर रहे हैं उसके विंग से। और ऐसे भी वीडियोस आए हैं जिसके ऊपर हमने देखा है कि आसमान से एरोप्लेन से लोग नीचे गिरते हुए। बहुत ही ज्यादा खौफनाक विजुअल्स हैं। आज के प्रोग्राम में अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ से आगे क्या। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब ने। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। पिछले हफ्ते ही हमने बात की थी अफगानिस्तान पे। बहुत जल्दी वहाँ के हालात जो हैं वो बदल गए, ये किसी ने नहीं सोचा था। आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? जिम्मेदार कौन है? आज पूरी दुनिया के अंदर जो बाइडेन जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। अब से आधे घंटे पहले जो बाइडेन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी खत्म की है और वो ये कह रहे हैं हमने हमारा मिशन मुकम्मल कर दिया। हमारा वहां बने रहने का कोई मतलब नहीं था। आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद भी छोड़कर जाते तब भी ऐसी ही सूरत हाल होनी थी। तो आप क्या समझते हैं, क्या ऐसी ही सूरत हाल होनी थी? और इस पूरे के पूरे एपिसोड को आप किस तरह से देखते हैं? देखें जी, ये तो बहुत ही गंभीर किस्म का और कॉम्प्लेक्स किस्म का इशू है। जहाँ तक बाइडेन साहब की बात है तो मैं उससे इत्फाक करता हूँ कि अगर वो 20 साल क्या 40 साल भी अगर इसी तरह जारी रहता तो फिर भी जो है वो ये जो लड़ाई थी किसी न किसी शक्ल में बरकरार रहती, इसने ख़त्म होना नहीं था। तो उन्होंने जो लॉजिक यूज़ किया कि चूँकि अगर हम 5 साल और रहते, 1 साल और रहते तो सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए हमने कहा कि हम फिल-फॉर निकलते हैं। और फिर जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि 1 ऑफ मई की जो डेडलाइन का मायदा किया हुआ था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसकी मौजूदगी में हमारे पास जो है वो ऑप्शन ख़त्म हो गए थे वगैरह-वगैरह, जो भी उसके लीगल या प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं। लेकिन 1-2 चीज़ें मैं इस पे क्लियर करूँ। एक तो ये आप मुझे कह रहे हैं कि ये पूरा इश्यू इसका ज़िम्मेदार कौन है जो पूरी ये हुआ, तो ये तो बहुत लंबे 10-20 सीटिंग्स हों तो उस पे बात हो। मुख्तसरन ये कि ये जो आपने कहा ना कि तालिबान ने डेट दी है, मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट जो है मे बी करेक्ट, लेकिन ये तालिबान को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज़ करने वाली बात है। डेट वेट उन्होंने कोई नहीं दी। आप अगर इस पूरा जो यूएस तालिबान एंगेजमेंट है, जो मायदे पिछले हुए हैं, जो ट्रंप के साथ उनकी गुफ्तशनीद हुई, जो दुआ एग्रीमेंट हुआ, पीछे जाएँ 2010 तक जाएँ तो आपको पता चलेगा कि ये जो है एक पूरे प्रोसेस का अल्टीमेट आउटकम हुआ है। ये अलग बात है कि जो एग्ज़िट का तरीक़ाकार अमरीकियों ने इख्तियार किया है, उससे तालिबान को कुछ फ़ेवर मिला है। यानी वो तरीक़ाकार इसके मुख्तलिफ भी हो सकता था, शायद वो ये विजुअलाइज़ नहीं कर सके। लेकिन आप ये देखें कि ये मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि जब 1 ऑफ मई की जो ही डेट तय हो गई थी,
تو اس کے فوراً بعد طالبان کی پیش قدمی بڑھنی شروع ہو گئی تھی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ وہ پیش قدمی امریکیوں کے خلاف تھی تو اس آدمی کو پالیٹکس کی ABC دوبارہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ امریکیوں کے ساتھ ان کی ایک ڈیڈ لائن طے ہو گئی تھی کہ وی آر گوئنگ ٹو لیو افغانستان آن 1 مئی 2021۔ اس کے بعد جو انہوں نے پیش قدمی شروع کی وہ انہوں نے اپنے لوگوں کے خلاف شروع کی تھی جو وہاں پہ انسٹال ہوئے تھے، جس میں پریزیڈنٹ اشرف غنی تھا اور وہاں کی جو فوجیں تھیں یا جو بھی انہوں نے وہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ تو امریکہ نے جب یہ ڈیسائیڈ اور اناؤنس کر دیا کہ وی آر آؤٹ آف افغانستان آن سچ اینڈ سچ ڈیٹ، اس کے بعد آپ کوئی بھی جو ایکٹیویٹی طالبان ورسز وہاں پہ ملیٹنسی یا یہ جو ملیٹریلی ہوئی ہے یا جو انہوں نے صوبے کیپچر کیے، علاقے فتح کیے وغیرہ وغیرہ، اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ کہیں بھی نہ امریکیوں نے اپنی فوج بھیجی، نہ ریزسٹ کیا، نہ ان کی مذمت کی ایون کہ آپ کیوں یہ صوبہ لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکن ذہنی طور پہ اس چیز پہ 100% بلیو کرتے تھے ڈسپائٹ سم ڈرا بیکس کہ دے ہیو ڈن دیئر جاب۔ اب وی ہیو ٹو بی فیئر، دیکھیں لیفٹ رائٹ یہ جو ہے یہ چیزیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، نظریات اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن حقائق جو ہے نا وہ اپنی جگہ ہوتے ہیں، اور حقائق ہمیشہ مقدس ہوتے ہیں کسی بھی نظریے پر۔ چونکہ حقائق کو اگر آپ حقائق نہیں سمجھیں گے تو نظریہ پھر ایک ڈسٹارٹڈ قسم کا ریفلیکشن بن جاتا ہے، وہ پھر یک طرفہ ہو جاتا ہے، اس میں حقیقت بہت کم آتی ہے۔ اب جب انہوں نے ایک طے کر لیا کہ ہم جا رہے ہیں جب انہوں نے اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیں تو زیادہ میرے خیال میں آڈینس کے لیے آسانی ہوگی، جیسا کہ بائیڈن نے بھی کہا کہ وہ امریکہ میں آئے کیوں تھے۔ ظاہر ہے سنگل پرپز ان کا جو ناؤن پرپز تھا وہ تھا ٹیررزم کے حوالے سے وہاں پہ جو شیلٹر ہے یا جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو کنٹرول کرنا۔ وہ باقول انہوں نے اس وقت انہوں نے پورے طریقے سے اچیو کر لیا جب انہوں نے بن لادن کو گرفتار کیا، ٹھیک ہے، چونکہ وہ تو اصل مسئلہ ہی القاعدہ کے خلاف تھا۔ طالبان تو کسی طرح کے کسی ٹیررزم میں انوالو نہیں تھے، ٹیررزم میں القاعدہ انوالو تھا۔ طالبان پہ الزام تھا کہ انہوں نے شیلٹر دیا، تو جب انہوں نے شیلٹر بھی توڑ دیا، رجیم چینج کر دیا، بن لادن کو بھی پکڑ لیا، تو اس کے بعد امریکیوں کا انفیکٹ وہاں پہ کام ختم ہو گیا تھا۔ لیکن فار سم ریزن انہوں نے ایک نیا ایجنڈا ٹیبل پہ رکھا کہ جی اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس اور ایک سول سوسائٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو کہ ایک تلخ تجربے کا نتیجہ تھا جو طالبان کے دور میں افغانستان کے عوام نے دیکھا۔ اب یہ جو انہوں نے ایجنڈا رکھا دیٹ واز ناٹ پارٹ آف دی اوریجنل ایجنڈا جو لے کے تو وہاں پہ فوجیں جو ہیں وہ اتری تھی، جس کی وجہ سے ان کا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آ کے یہ سچویشن پیدا ہو گئی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو ایکارڈ تھا، ایکارڈ سے پہلے جو سچویشن تھی ایکارڈ کے بعد ایک دم بدل گئی، لیکن انہوں نے اب یہ جب یہ طے کیا کہ اب ہمارا کام یہاں پہ کوئی رہ نہیں گیا ہے، ہمارا کام نیشن بلڈنگ نہیں ہے، ہم واپس جا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ان کا جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ بلیو یہ تھا کہ ہم نے یہاں پہ جو فوج کھڑی کی ہے وہ جو ہے وہ لڑ سکتی ہے طالبان کے خلاف، اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس پہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی 8-10 پوائنٹ ہیں یا 8-10 بگ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ دن آج سب دنیا کو دیکھنا پڑا۔ پہلی بات ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اس میں شکست یا فتح کی بات کریں تو یہ ہیومینٹی کی مشترکہ شکست ہے، یہ صرف امریکیوں کی شکست نہیں ہے۔ یقیناً کیونکہ جو بات وہاں پہ ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک طرف جو ہے وہ باربیرک قسم کا نظام، نظریہ اور ایٹیٹیوڈ لے کے طالبان کھڑے تھے، اور وہ باربیرکزم انہوں نے پہلے ایک دفعہ ثابت کیا تھا کہ جب انہوں نے لوگوں کے ہاتھ کاٹے، عورتوں کی گردنیں کاٹی، جیل خانے بھرے وغیرہ وغیرہ، تو وہ دوبارہ اسی کو لے کے ایک طرف وہ تھا، دوسری طرف ایک میسج یہ تھا کہ افغانستان کے لوگ ہیں ایک ڈیموکریٹک طریقے سے یہاں پہ اپنی حکومت بنائیں۔ تو اصل چیز تو ان دونوں کے درمیان تھی، جس میں اگر کسی کو شکست ہوئی تو وہ ان لوگوں کی ہوئی جو جمہوریت، انسانی حقوق اور انسانی اقدار پہ بلیو کرتے تھے، اور جس کا مطلب ہے کہ باربیرزم اور باربیرک ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ جیت گیا۔ اگر آپ اس کو شکست اور فتح کے چکر میں دیکھیں گے، جی جو جی میں اس کو نہیں دیکھتا، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی شکست ہے
کہ اتنے بڑے پیسے خرچ کرنے کے بعد، اتنا بڑی تباہی و بربادی کے باوجود، ایک چھوٹے سے ملک کی چھوٹی سی آبادی میں وہ ویلیوز اور وہ سسٹم قائم نہیں ہو سکا جو کہ انٹرنیشنلی دنیا کے اب تقریباً بیشتر سبھی ملکوں میں ہے، ود دی ایکسیپشن آف فیو. تو یہ فیلئر تو سب کا ہو گیا. لیکن اس میں بات کیا ہے کہ جو انہوں نے جب یہ سوچا کہ افغان لوگ لڑ سکتے ہیں، اور ان کی جو فوج ہم نے تیار کی 3 لاکھ لوگ ہیں، وہ ٹو بی ایگزیکٹ اٹ واز ایزیومڈ کہ 352,000 جو ہے پرسنل ہیں، جس میں اسپیشل فورسز اور یہ سارے لوگ ہیں. دنیا کے جدید ترین اسلحہ ان کے پاس ہے، ٹینک ہیں، گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہیں. تو آخر کوئی وجہ ہے کہ وہ 30,000 یا 40,000 طالبان کے پاس جو بیچارے پیدل ہیں، جن کے پیچھے کوئی سپورٹ بھی نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے؟ از دیئر اینی ریزن؟ تو امریکیوں نے جب یہ معاہدہ کیا تو وہ اصل میں اس پہ بیس کرتا تھا کہ اب یہ لڑیں گے. لیکن جو ہی انہوں نے دیکھا کہ امریکیوں نے معاہدہ کر لیا تو انہوں نے ایک میسج دے دیا کہ ہم نے نہیں لڑنا. اب اس کی وجہ یہ نہیں کہ they were not trained as we are being told today، یا وہ کوئی ایسی بات تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم میں ایک دوسرے کا جو ہے قتل و خون کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور افغان فوج کے اندر خواہ کچھ لوگ ہی تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایک دوسرے کا خون جو ہے یا قتل و غارت گری نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی بزدل تھے یا لڑنا نہیں چاہتے تھے. جس چیز کو امریکیوں نے بہت زیادہ سیریس لیا، اور بائیڈن نے بھی آج دہرایا کہ اگر افغانستان کی اپنی فوج ان لوگوں کے خلاف نہیں لڑ رہی ہے تو ہمیں کون سے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ ہم جناب ہزاروں میل دور سے اٹھ کے تو جناب جو ہے سیول وار میں، اندرونی لڑائی میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے مروائیں اور اتنے بڑے پیسے خرچ کریں، which is a very valid question and nobody can answer that question. چونکہ ظاہر ہے بنیادی لڑائی یہ بنتی تھی اس کی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پہلا فیکٹر تھا کہ انہوں نے غلط طریقے سے جو ہے وہ ڈیپینڈ کیا افغان آرمی پہ اور ان کی صلاحیتوں پہ، یا ان پہ بہت زیادہ اعتماد کیا. and they were shocked to know کہ there is nothing like that، اور وہ ریزسٹنس کرنے یا لڑنے وغیرہ کی جو ہے وہ پوزیشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جی جی آگے بات کرتے ہیں. بات معاف کریں تھوڑی لمبی ہو گئی تھی آپ کی. یا بالکل. جی جی اب بات یہ ہے حامد بشانی صاحب کہ میرا اپنا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک ڈیڈ لائن دی کہ ہم اگست 31 تک یہاں سے چلے جائیں گے. باقی افغانستان پہ ان کا قبضہ ہو رہا تھا، ایک کے بعد ایک ڈسٹرکٹس کو وہ کیپچر کر رہے تھے، لیکن وہ رکے ہوئے تھے کہ پروونشل کیپٹلز کے اوپر ہم اٹیک نہیں کریں گے. انہوں نے اس طرح سے گھیرا بندی کی اور جب اٹیک کرنا شروع کیا تو پروونشل کیپٹلز جو ہیں وہ جو تاش کے پتے ہوتے ہیں ان کی طرح بکھر گئی. اب ایسے میں اگر افغان نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی فورسز کابل کو اگر وہ فورٹیفائی کر لیتے، اور سب کا یہ ماننا تھا جتنے بھی جو پوری دنیا کے بڑے بڑے ملٹری ایکسپرٹس ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے کابل کو بچانے کے لیے ہمارے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے آج، اور مہینوں مہینوں تک کابل بیسیج رہتا، زیادہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونا تھا. لیکن وہ وہاں سے ایسا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اتنی جلدی سارا پیک اپ ہو جائے گا اور افغان نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی فورسز ایک طرح سے سرنڈر کر دیں گے. تو ایسے میں جب امریکہ یہ کہتا ہے کہ اگست 31 تک ہم یہاں سے جائیں گے، اور ان کو اگر وہ 31 اگست تک ہی مان لیں ہم کہ اگر افغان سیکیورٹی فورسز ہولڈ کر لیتی تو اس طرح سے جس طرح سے آج امریکن ٹروپس کو آ کے اور جرمنی سے آسٹریلیا سے ہر کوئی اپنے اپنے ٹروپس کو بھیج رہا ہے، ڈپلوائے کر رہا ہے، یو کے سے ٹروپس آ رہے ہیں اور اپنے اپنے ڈپلومیٹس کو نکال کے لے کے جا رہے ہیں ایک طرح سے، وہ سب نہ ہوتا، یہ جو آج سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے یہ نہ ہوئی ہوتی، وہ اپنا باعزت آرام سے سامان پیک کر کے آخری بندہ اپنا آخری دستاویز جلا کے اور وہ وہاں سے چلے جاتے، اور ان کے جانے کے 15-20 دن بعد اگر جو آج کی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے وہ ہو جاتی تو جو بائیڈن ممکن ہے پریس کانفرنس بھی نہیں کرتے، ان کو وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بٹ دا فیکٹ دیٹ کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگست 31 تک کی ہماری ڈیڈ لائن ہے، اور اس سے پہلے ہی طالبان آ کے اور پورا کا پوری بازی پوری پلٹ دے اور انہیں بھاگنا پڑے، آج جان بچا کے بھاگ رہے ہیں ویسٹرن پاورز، تو وہ ایک بہت بڑا ایک سوال کھڑا کر دیتا ہے.
ہم لاکھ یہ کہہ دیں اور طالبان کو گلوریفائی کرنے والی اور وہ کوئی باتیں رہی نہیں جاتی ہیں. طالبان نے جو کچھ کیا ہے ان کو دنیا گلوریفائی کر رہی ہے. میں آپ کو نیو یارک ٹائمز کی ایک ہیڈ لائن دیتا ہوں. نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے یو ایس طالبان ٹو اسپیئر اٹس ایمبیسی ان کمنگ فائٹ فار کابل. یہ خبر نیو یارک ٹائمز کی ہے. ایک ایسا ملک جس کی ڈیفنس بجٹ جس کا $800 بلین ہو, وہ ان لوگوں سے گہار لگا رہا ہے کہ ہمیں بخش دو بابا جن کے پاؤں میں رہی صحیح چپل بھی نہیں ہے. تو پرابلم یہاں پہ کھڑی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اتنی بڑی آپ سپر پاور ہیں, آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے, اس کے بعد آپ یہ گہار لگائیں ان کے سامنے کہ ہماری ایمبیسی پہ حملہ مت کرنا اور جو مرضی کر لو. اٹ itself از a defeat کہ آپ تسلیم کر لیں پہلے ہی کہ جی ہم نے تو ایکسپٹ کر لیا ہے کہ اب اس سے اب ہمارا کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ. یا تو یہ ہوتا آپ نے کابل کے اندر تمام ویسٹرن ڈپلومیٹس تھے, سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی ان کا یہ خیال تھا باقی افغانستان میں جو مرضی ہو جائے, ہیئر وی آر سیف, یہاں کوئی نہیں آنے والا اتنی جلدی اندر. ہم آرام سے جو اگست 31 کی ڈیڈ لائن ہے اس کو پورا کریں گے اور یہاں سے چلتے بنیں گے. یہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ان کو وہ موقع ملے گا ہی نہیں کہ وہ ایک ڈگنیفائڈ ایگزٹ لے سکیں. تو سوال یہ ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, یہ باتیں کسی حد تک بالکل صحیح ہیں جناب, لیکن یہ جو نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے یا جس طرح کے آپ سمجھ رہے ہیں, دیکھیں یہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو رپورٹیں مل رہی تھی امریکیوں کو خود اپنے ذرائع سے, وہ یہ تھی کہ یہ جو فوج ہم نے کھڑی کی ہوئی ہے یہ کم از کم 3 سال تک جو ہے وہ یہ لڑائی لڑ سکتی ہے طالبان کے خلاف. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو دارالحکومت کابل ہے اس پہ 3 سال تک جو ہے وہ افغان حکومت جو تھی اشرف غنی کی قیادت میں وہ ہولڈ رکھ سکتی ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ جو ان کے معاہدے اور مذاکرات ہو چکے تھے وہ یہ تھے کہ طالبان جو ہے وہ اس طرح کا کوئی حملہ نہیں کریں گے, چونکہ ظاہر جواب میں پھر امریکیوں یا نیٹو فورسز نے بھی اسی طرح حملہ کرنا تھا, تو پھر وہی ایکشن ری پلے جو پہلے تھا وہ شروع ہونا تھا. تیسرا یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے آپ نے خود ہی کہا کہ جو ننگے پاؤں چلنے والے 10-20 ہزار لوگ ہیں ان کے مقابلے میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے جس کا $800 بلین جو ہے ملٹری بجٹ ہے, وہ اگر چاہے تو آج ہی رات جو ہے وہ پوری پاپولیشن کو مٹی میں ملا سکتی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک بات ہے. پوری پاپولیشن کو مٹی میں ملا سکتی ہے جس طرح انہوں نے تورا بورا کو ملایا تھا. تو اگر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی خدا کے لیے ہمیں معاف کرو, ہماری ایمبیسی پہ نہ آؤ یا ہمیں جو ہے وہ تنگ نہ کرو, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک بڑی طاقت کے طور پہ اس نے اپنے آپ کو ڈسپلے کیا. ورنہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے طالبان نے جب چلنا شروع کیا تھا 3 مہینے پہلے اپنے ہائی ڈوٹ سے, تو وہ چاہتے تو سب کو بمنگ کر کے بالکل مٹی سے ملا دیتے. یہ بالکل غلط کہتے ہیں لوگ کہ طالبان جو ہیں وہ بہت لڑلاکو ہیں اور کسی سے شکست نہیں کھا سکتے. یہ سب جھوٹ ہے. افغان عوام کی اپنی تاریخ ہے, اس کو سلوٹ کیا جا سکتا ہے, ریزیلینس ہے, سب کچھ ہے, لیکن جتنے بددیانت بزدل اور دھوکہ باز ان کے لیڈر ہیں اتنے دنیا میں کہیں نہیں ہیں. تاریخ میں ہمیشہ جو ہے انہوں نے یہی کام کیا اپنی قوم کے ساتھ کہ ان کو ٹھگتے رہے, ان کو دھوکہ دے کے بیچتے رہے یا باہر جا کے لوٹ مار کرتے رہے. یہ گلوریفائی ہوئے unnecessarily کہ پتہ نہیں کیا قیامت کہ ان کے پیچھے ہے فلاں, کوئی ایسی بات نہیں تھی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکیوں نے دھوکہ اسی چیز پہ کھایا کہ یہ جو اشرف غنی ہے یہ ان کو مسلسل بتاتا رہا کہ جی ہماری فوج ہے اور لڑے گی, جو اس کو پتا تھا کہ نہ فوج ہے اور نہ لڑے گی. لیٹ می ٹیل یو وائی میں جب کہتا ہوں کہ نہ فوج ہے اور نہ لڑے گی, اس لیے کہ یہ ایک گوسٹ فوج انہوں نے کھڑی کی ہوئی تھی جس میں سے آدھے لوگ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یا مر گئے تھے, جن کے نام پہ وہ تنخواہیں لیتے تھے کہ یہ فوجی ہیں. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے زکوٰۃ فنڈ پہ یا بے نظیر فنڈ پہ جو ہے وہ مرے ہوئے لوگوں کے نام پہ شناختی کارڈ اور وہ بنوا کے تو ان کے لواحقین پیسے لیتے ہیں. بالکل اسی طرح افغانستان کی میرے اطلاع کے مطابق آدھی سے زیادہ فوج تو بالکل ہی جو ہے وہ شناختی کارڈ پہ چلتی تھی جن کے نام پہ تنخواہیں ڈرا ہوتی تھی, اور یہ سب مل جل کے جو ہے وہ کھاتے تھے. ایک یہ میں آپ کو بتا دوں جو فیکٹرز میں بیان کر رہا تھا ان کی ناکامی کے,
اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ تھا جو فوج پہ انہوں نے تکیہ کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ کہ یہ جو اشرف غنی کی قیادت میں حکومت تھی، یہ افغانستان کی تاریخ کی سب سے کرپٹ ترین حکومت تھی، اور یہ صرف پیسے کھا رہے تھے۔ ان کو بار بار امریکیوں نے وارن کیا کہ آپ یہاں پہ کوئی ڈیموکریٹک سسٹم، کوئی ریکنسیلیشن کا سسٹم کر کے طالبان کو اپنے ساتھ ملائیں، انہوں نے اس پہ رزسٹ کیا، جن کا کہ رجیم ہی بنیادی طور پہ جو ہے اللیجیٹیمیٹ تھا۔ کل 2 ملین لوگ جو ہیں انہوں نے ووٹ دیے تھے، 5 سال پہلے 8 ملین لوگوں نے وہاں پہ ووٹ کاسٹ کیا تھا۔ ایک دھاندلی دھونس اور اس طریقے سے جو ہے یہ آئے ہوئے لوگ تھے، کرپشن میں یہ انوالو تھے، فوج کے اندر جو ہے وہ یہ صورتحال تھی۔ چنانچہ جب یہ سچویشن آئی تو یہ سارے جو انہوں نے ڈرامے کیے ہوئے تھے اور جال سازی سے پیسے کھا رہے تھے، وہ سارے جو ہے وہ باہر آ گئے، اور امریکی جو ہے وہ اس سچویشن میں چلے گئے۔ اب یہ اگر ہم اس طرح جو ہے وہ چیزوں کو کیلکولیٹ کریں گے کہ طالبان جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا ان کی گدڑ سنگی ہے، اور ان کے پاس کون سا پتہ نہیں میریکل یا کوئی معجزاتی طاقتیں ہیں اور ان سے کوئی قوت ہار نہیں سکتی، یہ بالکل غلط میتھ ہے۔ وہ ہر قوت سے ہارتے ہیں۔ آپ کو کوئی جا کے اپنے گھر میں مارتا ہے، آپ گھر چھوڑ کے بھاگ کے جا کے پہاڑوں میں گھس جاتے ہیں 20 سال، اور پھر اس کے بعد حالات بدلتے ہیں، آپ نکل کے آتے ہیں تو آپ دعوے کرتے ہیں ہم نے اس کو شکست دے دی تو اس کو شکست دے دی۔ یہ جو ہے یہ سائنٹیفک کیلکولیشنز نہیں ہیں، یہ بالکل جسٹ جذباتی قسم کی اللاجیکل قسم کی چیزیں ہیں جو لوگوں کو ذہنی طور پہ خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو اس میں اس کوئی حساب شک سے نہیں ہے۔ اب یہ جو مس مینجمنٹ ہوئی، یہ میں بھی کہتا ہوں کہ جو آخری ڈپارچر ان کا تھا، یہ جو ایئرپورٹ پہ کیاٹک قسم کی سچویشن ہو گئی، یا لوگ تیاروں پہ چلنا شروع ہو گئے، یہ انفارچونیٹ ہے، اور یہ امریکہ جیسے یا نیٹو جیسی آرگنائز فورسز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا داغ ہے ان کے ماتھے پہ کہ انہوں نے آخری وقت میں یہ اس طرح کی کیاٹک سچویشن پیدا ہونے دی۔ اس کو وہ بہتر طریقے سے کر سکتے تھے۔ امریکہ کے پاس اتنے وسائل اور کیپیسٹی ہے کہ وہ ودن 24 آور 2 لاکھ فوجی جو ہیں وہ کابل میں اتار سکتے ہیں، اور پورے ایئرپورٹ قابض کر کے ہر چیز اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیسیجن کیا ہے بائیڈن نے، اس نے بہت ہی وائز قسم کا ڈیسیجن کیا، اور اس نے پوری اس کی لاجیکل ایکسپلینیشن بھی دی کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے تھے بنیادی طور پہ غلط تھا، اور جو کام بنیادی طور پہ غلط ہے اسے سٹاپ ہونا چاہیے، اور میں نے طے کیا کہ میں ہی سٹاپ کرتا ہوں اس کو۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو، اس کو جو اینٹائی امپیریلسٹ لوگ ہیں، جو لیفٹ لیننگ ہیومینیٹیرین بیسس پہ سوچنے والے لوگ ہیں، جو ہیومنسٹک اپروچ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ڈیول بھی کوئی کام اچھا کر لے تو آپ اس کو اپریشیٹ نہ کریں، بلکہ اس کے مقابلے کی جو قوت ہے اسی کو گلوریفائی کرتے رہیں، پھر دنیا میں کسی طریقے سے حالات جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ سکتے۔ یہ طالبان کو پلیٹ میں رکھ کے تو اقتدار ملا ہے، ان کی کوئی قابلیت اس میں نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں، کوئی شروڈنس نہیں، کوئی سمارٹنس نہیں۔ یہ جو کچھ بھی بتا رہے ہیں، یہ اگر کوئی فیلئر ہے تو اشرف غنی کی حکومت، اس کی کرپشن اور اس کا ان نیسسری ڈیپینڈنسی جو تھی امریکیوں پہ، اور یہ ساری سچویشن تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ کیا طالبان کو اسی دن لیجیٹمیسی نہیں مل گئی تھی جس دن اشرف غنی گورنمنٹ کو سائیڈ لائن کر کے، انہیں درکنار کر کے امریکہ نے ایک امن کا معاہدہ کیا طالبان کے ساتھ؟ آپ نے انڈرمائن تو افغانستان کی لیجیٹمیٹ حکومت کو اسی دن کر دیا تھا۔ آپ نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ یہاں کے جو اصل وارث ہیں اس ملک کے، آؤ بھائی ان سے بات کریں، اور وہ طالبان ہیں۔ جب آپ ایک گورنمنٹ کو درکنار کر کے، ان کو تو وہ کہتے ہیں نا، پیچھے جو کھڑا ہوتا ہے بندہ چپڑاسی ہاتھ میں ڈنڈا لے کے، وہ بھی نہیں ان کو رکھا اس پورے کے پورے مذاکرات میں۔ تو یہ تمام ایشوز ہیں۔ ہم جو بھی کہیں بشانی صاحب، آج ایک فیکٹ یہ ہے، میں نے سی این این سے لے کر ہر بڑے نیوز چینل کے اوپر جو امریکن وار ویٹرنز ہیں ان کو بات کرتے ہوئے سنا، اور پچھلے 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر بندہ آ کے ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے کہ ہم نے جو $2.4 ٹریلین اس ملک میں انویسٹ کیے، اس انویسٹمنٹ کا کیا ہوا؟ ہم نے یہاں پر جو ٹروپس کی کیپیبلٹی بلڈنگ کے اندر ٹائم لگایا، اس کا کیا ہوا؟ اور ہم افغانستان میں کس مقصد کے لیے گئے تھے؟ ہم نے اس امریکہ کی سب سے طویل جنگ میں آخر حاصل کیا کیا؟
یہ ہر وار ویٹرن کے آج ذہن میں سوال ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے دوستوں نے جو شہادتیں دی ہیں، ہم نے جو برا وقت وہاں بتایا ہے، آخر اس کے رزلٹ کیا ہیں؟ کیا یہ اس کا رزلٹ ہونا تھا؟ یہ ہر کسی کے ذہن میں سوال ہے، اور میں نے ایسے ایسے ٹی وی چینلز جو کہ ہمارے جس میں انڈیا کے چینلز بھی انکلوڈڈ ہیں، جو کہ طالبان کو ایک اسٹیک ہولڈر بھی نہیں مانتے تھے، آج وہ امریکہ کو گالیاں دے رہے ہیں. دے آر لٹرلی بلیمنگ امریکنز. پوری دنیا میں آپ عام آدمی سے جا کے پوچھیں سڑک کے اوپر تو وہ امریکہ کو بلیم کر رہا ہے، نو ڈاؤٹ. اشرف غنی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے، ان کی ٹروپس نے جس طرح سے سرنڈر کیا ہے، اتنے زیادہ ان کے پاس جدید اسلحہ تھا، ان کے پاس ایئر پاور تھی، سب کچھ تھا. طالبان کے پاس تو وہ ساری چیزیں نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے سرنڈر کر دیا وداؤٹ ایون پٹنگ اپ اے فائٹ. سو دیٹ سیز اے لاٹ اباؤٹ دوز ٹروپس ایز ویل. ہاں تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں سر، ان ٹروپس کا سوال ہے، ان ٹروپس کا سوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر یہ جو جو ایگزٹ ہے، صاحب ایک سیکنڈ بس، جو ایگزٹ ہوئی ہے اس وقت، اگر وہ ایک ڈگنیفائڈ ایگزٹ ہوتی، اپنے معاہدے کے تحت اگر وہ چلے جاتے، تب کوئی بات نہیں تھی. لیکن جس طرح سے اب ایئر لفٹ کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اب ہمارے پاس کابل کا ایئرپورٹ ہے، صرف آئیں اس کو سیکیور کر لیں اور لوگوں کو ایئر لفٹ کر کر کے ایئرپورٹ لے کر آئیں. ایئرپورٹ جانے والے سارے راستوں پر طالبان کا قبضہ ہے، آپ بائی روڈ نہیں جا سکتے ہیں. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے، یہی بات میں کر رہا ہوں، اور یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے کہ ٹیکنیکلی یہ جو جس طریقے سے یہ ایگزٹ کر رہے ہیں، یہ بہت توہین آمیز ہے اور یہ کلنک ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں، ایک آرگنائز یونائٹڈ اسٹیٹس جیسی ایڈوانس جو ہے اسٹیٹ کے لیے یہ بہت بڑا ایک کلنک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کی وجہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ نہیں ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی نااہلی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جو پاپٹ رجیم وہاں پہ انسٹال کیا ہوا تھا اشرف غنی کی شکل میں، یہ اس کی نہ صرف نااہلی ہے بلکہ اس کا بیٹریل. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی جو اسپیشل انسپیکٹر جنرل کی رپورٹ تھی، اور وہ کئی دفعہ آئی ہے، چونکہ میرے حال میں سالانہ بیس پہ وہ رپورٹ دیتے تھے، اس میں کلیئرلی یہ چیزیں آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹی وی پوچھتا ہے اور وہ ٹی وی پوچھتا ہے، انہوں نے وہ رپورٹ نہیں پڑھی. میں وہ رپورٹ گزشتہ 3-4 سال سے دیکھ رہا ہوں، جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ جو کچھ یہاں پہ انسٹال کیا ہوا ہے، یہ جو ہے کندھے تک کرپشن میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، یہ سارے پیسے اپنے آپ پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ سارے پیسے جو ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں، یہ فوجوں پہ یا یہاں کے سسٹم پہ یا ڈیموکریسی پہ یا اس طرح کی چیزوں پہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں، ان میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہو رہا ہے. اور اصل بات کیا تھی کہ آپ کہتے ہیں انہوں نے رزسٹ، چونکہ وہ ڈیپینڈ کرتے تھے وار لارڈز پہ، اور یہ بھی اس رپورٹ میں آ گیا تھا کہ یہ جو وار لارڈز پہ، یعنی سمجھ لیں کہ ان کا اصل تکیہ ہی وار لارڈز پہ تھا، اپنی فوج پہ نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مختلف جگہوں پہ ہم نے گورنر بنائے ہوئے ہیں وار لارڈز، یہ جب طالبان پیش قدمی کریں گے تو یہ رزسٹ کریں گے، جس میں سے 1-2 سامنے بھی آئے اور 1-2 دن انہوں نے رزسٹ کرنے کے بعد وہ بھاگ گئے. تو یہ سارا جو آج پاج اور امریکہ کی ناراضگی اور یہ فوری جو ایگزٹ ہے، اس کے پیچھے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو بار بار بائیڈن نے بھی دہرایا کہ جو لڑائی جس ملک کے عوام یا فوج خود نہیں لڑ سکتی، وہ ہم کیوں لڑیں. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بڑی بلنٹ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں آپ اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو اس میں طالبان کا کمال مجھے کہیں نظر نہیں آتا. اس میں امریکیوں کی نااہلی بھی مجھے نظر آتی ہے، ان کی جو سی آئی اے کی اور جو انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں ان کے فلاز اور ان کی ڈرا بیکس بھی مجھے نظر آتی ہیں. اس میں اشرف غنی کی واضح بددیانتیاں اور فیلئر بھی مجھے نظر آتا ہے، لیکن اس میں طالبان کی کوئی خوبی مجھے نظر نہیں آتی. وہ جو کہتے ہیں نا کہ زندگی جو ہے وہ دوسرے کی خامیوں پہ نہیں اپنی خوبیوں پہ گزاری جاتی ہے، تو اپنی ایک خوبی تو طالبان کی آپ مجھے بتائیں نا، کہ وہ چادریں اوڑھ کے تو بس آگے ٹہلتے ہوئے کہ ہم جا رہے ہیں قبضہ کرنے کے لیے. کیا ہے انہوں نے؟ کوئی ایک بندہ پڑا ہے؟ 2014 سے جتنے بھی ملٹری کامبیٹ آپریشنز ہیں وہ یہی اے این ڈی ایس ایف کر رہی تھی. امریکنز پیچھے سے کبھی کبھار کوئی سپورٹ دے دیا تو دے دیا، باقی سارے آپریشنز انہوں نے ہی کیے ہیں. تو وہ 6 سال تک انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ ڈیفینڈ کر پا رہے ہیں، ایوری تھنگ از فائن. اس کے بعد انہوں نے حوالے کیا ہے. مگر بات یہ ہے کہ ایک انہیں کہیں نہ کہیں بیک ان دیئر مائنڈ جو افغان نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ ہمارے پیچھے اگر کوئی زیادہ پرابلم ہوئی
تو अमेरिकन्स और नेटो हैं, वो आके और हमें रेस्क्यू कर लेंगे। मगर अब उनको पता चला कि अब वो तो चले गए हैं, अब कौन है पीछे? तो वो जो एक मॉरल सपोर्ट होता है, वो जैसे ही उनका पीछे से हटा, तो वो भी नहीं रहे वहां बिल्कुल पर। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मॉरल सपोर्ट की उनको जरूरत क्या थी? जिन लोगों पे $1 ट्रिलियन खर्च हुआ और उनको इतना बड़ा मौका दिया गया कि आप डेमोक्रेसी भी एस्टेब्लिश करें, फौज भी बनाएं, टैंक भी रखें, हथियार भी रखें, वार लॉर्ड के साथ भी जो समझौते करने हैं करें, उसके बावजूद अब इसमें अमरीकियों का कसूर कहाँ पे आपको नजर आता है? इसमें तो कसूर फिर सारा उनका हो गया। और अमरीकियों को तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि सख्त किस्म का धचका लगा, इस वजह से कि उन्होंने बहुत ज्यादा डिपेंड अमरीकियों ने भी इन पे किया हुआ था, बहुत खूब, जरा ये उन्होंने बिल्कुल ठीक बात अमरीकियों है। पे किया हुआ हम्म। था। अब ये उनको दोनों अगर वो डिपेंड ना करते, तो उनको चाहिए था वो पहले ही विड्रॉ कर लेते। ये तो उन्होंने भी नहीं सोचा था ना कि इस तरह से काबुल, इतनी जितनी बुरी तरह से काबुल फॉल हुआ है, उतने तो कोई दूसरे जो प्रोविंसेस है, कांधार और हरात में भी कम से कम लड़ाई तो चली 2 हफ्ते तक। यहाँ तो कुछ बिल्कुल। भी नहीं हुआ, एक तो वॉक अगर ओवर दे ये दिया गया इस उनको। तरीके से देखा जाए तो इसमें जो मैं 8-10 फैक्टर्स में समझता हूँ, जैसा कि मैंने कहा, उसमें एक तो बड़ा नजरियाती और जो तारीखी फैक्टर है कि कोई भी काम किसी दूसरी काम पे जाके कब्जा करे, तो उसमें बहरहाल ये इलॉजिकल है और हिस्टोरिकल तजर्बे के अगेंस्ट है कि वो ज्यादा अरसे तक वहां पे कब्जा करके या सरवाइव कर सकती है। पहली बात ये है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि अफगान फोर्सेस पे उन्होंने अननेसेसरीली भरोसा किया, जो बुनियादी तौर पे एक गोस्ट फौज से ज्यादा जिसकी कोई अहमियत नहीं थी अगर उसको पूरे तरीके से देखा जाता। तीसरा जो है, उन्होंने वार लॉर्ड्स पे इन्हिसार किया, जो कि लोकल गवर्नमेंट की ज्यादा वो थी। फिर आप मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान की जो तालिबान की पनाहगाहें थी, शेल्टर सेंटर थे, जो आना जाना था, जो सप्लाई थी, जो कम्युनिकेशन थी, जो फैसिलिटेशन थी, उस सारी के बारे में अमरीकियों ने क्या किया? या वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की, उसने क्या किया? और उसके बाद आप आगे जाएं तो जमहूरियत, जिसके लिए 2010 के बाद जब बिन लादेन को उन्होंने पकड़ लिया, तो उसके बाद सारी स्टे तो उनकी जमहूरियत के लिए है। लेकिन वो जमहूरियत एक ऐसी फेक किस्म की डेमोक्रेसी थी जिसके अंदर जो लोग उन्होंने आगे किए हुए थे उनका कोई लेना देना ही अवाम के साथ नहीं था। वो जो वार लॉर्ड्स के भरोसे पे चल रहे थे या अमरीकी पैसे के भरोसे पे जो है वो चल रहे थे। और उसके बाद मैं आपको एक और शॉकिंग बात बताऊं कि अफगानिस्तान में जो ड्रग का ट्रैफिकिंग और ड्रग का बिजनेस है, उसमें गैर जानबदार रिपोर्टों के मुताबिक 37% इजाफा हुआ, जो अमरीकियों की फौज की वहां मौजूदगी और मुकम्मल कंट्रोल के बावजूद, जिसका मतलब ये है कि पहले की निस्बत तकरीबन ऑलमोस्ट लाइक 40% अफगान पीपल या फौज या उनके एहलकार जो हैं वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आप अगर देखें तो इसमें जो है ये सारा सिस्टम कोलैप्स हुआ है इन सारी खराबियों की वजह से, जिसका तालिबान को फायदा हुआ। तालिबान की अगर कोई खूबी इसमें आपको नजर आती है तो वो सिर्फ ये है कि वो अपनी जगह पे बैठे रहे, यानी उन्होंने कोई यू टर्न नहीं लिया या कोई समझौता नहीं किया या कोई बिके नहीं या कोई ऐसी चीज नहीं की, बल्कि बैठ के इंतजार करते रहे, जो कि बहुत लंबा इंतजार है। और उसके नतीजे में जब ये सिस्टम खुद ही बैठ गया तो वो टहलते हुए आके जो है वो सदारती माल के अंदर वो चीजें उठा उठा के तो सूंघ के देखते हैं कि इनमें है क्या। तो ये जनाब सिचुएशन है हम्म। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिससे इंसानियत को शिकस्त हुई है। एक तारीखी तजर्बा है और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए वियतनाम की जो तजर्बा था उसका समझ लें कि एक रीप्ले है। ऐसे ही हुआ था वहां पे, आपने देखा जब हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे तो लोग भाग भाग पे उन पे चढ़ रहे थे। ये सारे आप अगर पुराने डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो ये अफगानिस्तान वाली सिचुएशन है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि कहीं भी आप इस तरह की एक साम्राज्य अटैक किसी दूसरे मुल्क पे करते हैं और फौज का या ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो उसका नतीजा बहरहाल अल्टीमेटली ऐसा निकलता है कि आपको शर्मिंदगी होती है। उसमें कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप फातेह बन के तो टहलते हुए चले जाएं। ये हिस्ट्री में कहीं हुआ ही नहीं है। आप पीछे जाके सिकंदर आजम से लेके देखें, जितनी बहुत फतूहात खूब। हुई, हमले हुए, सब कुछ हुआ, उसमें हमेशा यही होता है
اس میں طالبان کا کوئی کمال نہیں. اور یہ उसमें एक طالبان फैक्टर ये भी तो होता है ना सर कि वो वहाँ पे हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आते। उनको भी पता है कि वो अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एग्जैक्टली. के लिए आते हैं, उनको वो जैसे ही पूरे होते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। वक़्त कम रह गया, मैं आपसे 1-2 सवाल और पूछना चाहता हूँ। पाकिस्तान के किरदार के ऊपर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है आज। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं, प्रेज़िडेंट से लेकर हर कोई जिस तरह से दबे-दबे अल्फ़ाज़ में अपनी खुशी का इज़हार कर रहे हैं तालिबान की आमद पर, एक तो आप ये बताएँ दुनिया उसको किस तरह से देखेगी? आज बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी 20 साल तक अमेरिका सिम्पटम्स को ट्रीट करता रहा, लेकिन जो मर्ज़ था, जो बीमारी थी, उसकी तरफ उसने तवज्जो नहीं दी। आप क्या कहेंगे? देखें, मैंने जो आपको 8-10 पॉइंट बताए ना, इस सारा जो तबाहकुन किस्म का नतीजा निकला अमेरिकियों का, उसके पीछे जो 8-10 फैक्टर्स थे, इसमें से एक फैक्टर ये भी था कि ये जो लिंक पाकिस्तान के साथ तालिबान का बनता है, ख्वाह वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, बॉर्डर्स का आना जाना हो, शेल्टर सेंटर हों, ये सारी, उस पे उन्होंने कुछ नहीं किया. बिल्कुल ज़ीरो. कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई उसको इस पूरे पैकेज का हिस्सा नहीं बनाया. हालांकि ये होना चाहिए था पूरा पैकेज. जब अमरीकियों ने ये देखना है कि हमने ये प्रॉब्लम तालिबानाइजेशन ऑफ अफगान सोसाइटी जो है उसको रोकना है, तो फिर उसको ये भी देखना है कि वो कितना क्लोजली कनेक्टेड है पाकिस्तान के अंदर जो तालिबानाइजेशन ऑफ सोसाइटी है. तो उसकी वजह से अब जो लोग बगलें बचा रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि ये कल जो है मातम करेंगे. ये कोई लंबा अरसा इस बात पे नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इस पे 100% श्योर हूँ कि ये जो बारबैरिक किस्म की फोर्सेस ऑफ इवल और फोर्सेस ऑफ डार्कनेस जो है उनकी और सिविलाइजेशन के दरमियान जंग है. जब आप लोगों के हाथ काटने शुरू हो जाएं, और जब आप लोगों को सरेआम कोड़े मारें, और जब आप लोगों से उनका तालीम का हक छीनें, उनके ह्यूमन राइट्स छीनें, उनकी शहरी आज़ादियाँ सलब करें, तो उसके बाद आप ये कहें कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में का हिस्सा हैं या सिविलाइज दुनिया का हिस्सा हैं, तो ये बहुत बड़ा झूठ है. अब इस तरह के लोगों के आने पे किसी फाशिस्ट और फाशिस्ट पसंद कुव्वत को ही खुशी हो सकती है. पाकिस्तान का अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई ओहदेदार या कोई आदमी इस बात पे खुशी महसूस कर रहा है कि उसके नेक्स्ट डोर पे एक बारबैरिक किस्म की फोर्स जो है उसको इख्तियार मिल गया है या इख्तियार मिल गया है, तो वो दिन दूर नहीं जब उसको अपने अंदर भी इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ेगा. कल तक ये अशरफ गनी भी इसी तरह सोचता था. उससे पहले अहमद करज़ई, ये सारे जो हैं, ये देखें, ये जो है आप इस तरह की फोर्सेस को जिस तरह के आप ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से वो फिर रिएक्ट करते हैं. तो ये पाकिस्तान को तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए कि वहाँ ऑलरेडी तालिबानाइजेशन ऑफ सोसाइटी ऑलरेडी हो चुकी है. वहाँ की फौज हो या सिविल सर्विसेज हो या वहाँ की सिविल सोसाइटी हो, इवन उसके अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है उसके अंदर तालिबानाइजेशन मौजूद है. आप सोशल मीडिया उठा के देखें कि किस तरह वो हकायक को जो है वो डिस्टार्ट कर रहे हैं, और किस तरह वो बारबैरिक किस्म की प्रैक्टिसेस को जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं. आपको वो बयान आपकी नज़र से भी गुजरा होगा जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस को उन्होंने कहा तालिबान ने कि आप हमें सर्जन दें जिनके थ्रू जो है हम हाथ कटवाएं लोगों के, जो तालिबान जब वहाँ पे बरसरे इक़्तिदार थे. ये बीबीसी के नुमाइंदे ने उस वक्त उसको रिपोर्ट किया था, अब उसने उसको रीनरेट किया है कि मेरे जो है वो रोंगटे खड़े हो गए. ये देखें किस किस्म के लोग जो हैं वहाँ पे इक़्तिदार में आ गए, कि जो लोग वो खुद लोगों के अपने हाथों से जो है वो हाथ काटें और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कहें कि हमें कसाई दें जिनके थ्रू हम जो है इनके अज़ा जो हैं वो कटवा सकें, वो अगर इक़्तिदार में आते हैं तो आपको खुशी होती है. तो मुझे लगता है कि फिर या आप ज़हनी मरीज़ हैं या फिर आप खुद इस तरह के किसी निज़ाम के हक में हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी ख़तरनाक बात होगी पाकिस्तान के लिए. जी, इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो अफ़गानिस्तान में आज डेवलप हुई है, सबसे ज़्यादा अगर अफ़सोस होता है, तो औरतों के लिए, उन बच्चियों के लिए, जिन्होंने ख्वाब देखा कि शायद हमें भी तालीम हासिल होगी, शायद हम भी दुनिया के जितने भी लोग हैं, उनके बराबर साथ क हम भी कदम से कदम मिलाकर और आगे बढ़ सकेंगे।
آج افغانستان کی ان بچیوں کے لیے اور ان خواتین کے لیے بڑا ہی افسوسناک دن ہے۔ باقی لوگوں کی زندگی بھی بدلتی ہے، مگر جس قسم سے ان کے اوپر اثر پڑے گا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دل آج ان کے لیے بہت ہی زیادہ اداس ہے۔ اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ افغانستان میں جو آج ہو رہا ہے اس کا جو اسپل اوور ایفیکٹ ہے وہ باقی خطے میں ہمارے یہاں پر بھارت، پاکستان اور جو باقی ممالک ہیں ان پر کیا ہو سکتا ہے۔ ہمیں آج جوائن کرنے کے لیے بیرسٹر حامد باشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے پھر بات ہوگی۔ تھینک یو جناب، تھینک یو۔